जी अज़ीज़ो मसीह में आपकी सलामती हूँ। मैं आपका खादम पास्टर दिलशाद मसीह अख्तर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। खुदावंद के रूह ने ये मुनासिब जाना कि वो मुझे इस्तेमाल करे ताकि वो सवालात जो अक्सर बेशतर हमारे ज़हनों में गूंजते रहते हैं, जिनका हमें जवाब नहीं मिलता, खुदावंद के रूह ने मुझे ये तौफ़ीक दी कि मैं उन सवालात के जवाबात आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप खुदावंद के लोग होते हुए उन सवालात के जवाबात को जानें और दूसरों तक पहुँचा सकें। अज़ीज़ो, जिस मुआशरे में हम रहते हैं या जिस मुआशरे का हम हिस्सा हैं, उसकी अक्सरियत, उसकी मेजॉरिटी हमें बचपन से ये बात कहती आ रही है कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब नहीं हुए, बल्कि उनकी जगह पे उनका कोई साथी या उनके साथ चलने वाला वो पकड़वाया गया या उसकी शक्ल बदल गई और खुदावंद यीशु मसीह उधर से भीड़ से निकल आए। और कुछ लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नीम बेहोश थे, उनको बेहोशी की हालत में सलीब से उतारा गया और वो उधर से आके कश्मीर में आके रहायश पजीर हुए, उधर उन्होंने शादी की और उधर उनके बच्चे हुए। अजीजों, हम मसीही इन बातों से अपने बचपन ही से मानूस हैं और ये बातें हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? जी, खुदावंद यीशु मसीह अपने वादा के मुताबिक वो मसलूब हुए और खुदावंद के अज़ली इरादा के मुताबिक उनकी तदफीन हुई और खुदावंद के अज़ली इरादा के मुताबिक वो हम सब का और तमाम जहानों का छुटकारा बने और हम सब का कफ़ारा और फ़िदिया बने। अज़ीज़, क्या बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है? आएँ हम खुदावंद के कलाम में से, खुदावंद के कलाम की रोशनी के वसीला से और तवारीखी शहादतों के वसीला से हम सीखने वाले होंगे कि क्या खुदावंद यीशु मसीह खुद बज़ाते खुद मसलूब हुए या उनकी जगह पे कोई मसलूब हुआ। इन तमाम सवालात को जानने के लिए जुड़े रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज़ों, मैं आपको 4 तरह से इस बात को साबित करने के लिए 4 तरह से शहादतें दूंगा। पहली शहादत, खुदा सच्चा है, खुदा आदिल है। तो कैसे मुमकिन है कि खुदा जो कि बाइबल मुकद्दस का खुदा है, जो कहता है, यशायाह नबी का सहीफा उसका 53वें बाब में खुदा कहता है और बताता है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह बेऐब बर्रा दुनिया में आएंगे और तमाम जहानों के गुनाहों को मुआफ़ करवाने के लिए, उनका फिदिया देने के लिए वो चुपचाप कुर्बान हो जाएंगे। खुदावंद का अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा आएगा और हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर लेके सलीब पे बलिदान हो जाएगा। तो किस तरह से मुमकिन है कि खुदा जो कि सच्चा खुदा है और जो कि बार बार पैदाइश से लेके मलाकी नबी के सहीफा तक बार बार शहादतें अंबिया के वसीला से ये दिलवाता है कि मेरा बेटा आएगा और जहानों को पाक करेगा, गुनाहों को पाक करेगा, तमाम जहानों के कबाइल को, लोगों को, उनके लिए फिदिया बनेगा। तो अजीज़ और खुदावन जो सच्चा खुदा है, किस तरह से अपने वादे से मुबर्रा हो सकता है, बदल सकता है, किस तरह अपने वादे को दरगुजर करके किसी और को अपने बेटे की जगह पे या अपने नबी की जगह पे दे दे। क्योंकि खुदा ने कहा है कि मेरा पिलौठा आएगा, मेरा बेटा आएगा जो तमाम जहानों के गुनाहों को अपने ऊपर लेगा। इसलिए अजीज़ों, खुदावंद ने अपने बेटे को बलिदान होने के लिए, कुर्बान होने के लिए भेजा था और वो बाप जानता था, जिस तरह मुकद्दस इब्राहिम जानता था तो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है, इसी तरह खुदावंद भी जानता था कि मैंने बेटे को इसीलिए दुनिया में भेजा है कि वो कफ़ारा ठहरे और वह कफ़ारा मसलूबियत के वसीला से था। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह मसलूब नहीं हुए तो खुदा तो झूठा हुआ, बाइबल मुकद्दस का खुदा झूठा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, बाइबल मुकद्दस का खुदा सच्चा खुदा है। इसीलिए उसने अपने बेटे को जो है वो बलिदान होने दिया, कुर्बान होने दिया और उसको उसके अख्तियार के साथ 30 दिन मुर्दों में से जी उठने की कुदरत और अख्तियार बख्शा। और खुदा कभी किसी को धोखा नहीं देता और ना कभी खुदा धोखा देने वाला है। दूसरी शहादत, अजय बाइबल मुकद्दस में जैसे मैंने आपको बताया है कि अंबिया कराम ने खुदावंद यीशु मसीह के आने, उसकी पैदाइश और उसकी पैदाइश से लेके उसके आसमान पे उठाए जाने तक की शहादतों को पहले से ही रकम कर दिया था।
ان کی پیشن گوئیاں پہلے سے ہی خداوند کے لوگوں نے بیان کر دی گئی. انبیاء نے پہلے سے ہی نبوتیں کر رکھی تھی کہ کس طرح سے وہ پیدا ہوگا، کنواری سے پیدا ہوگا، کس جگہ پہ پیدا ہوگا، کیا کیا اس کی زندگی میں ہوگا. سب سے پہلے انبیاء نے یہ پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا. اور ان کی شہادتوں کے وسیلہ سے جیسے جیسے انہوں نے بولا، خداوند نے ویسے ویسے ہی اپنے بیٹے کو ان شہادتوں کے وسیلہ سے، ان شہادتوں کو پورا کرنے کے لیے خداوند نے ویسا ہی کیا. تو تمام شہادتیں جو ہیں، جو انبیاء کی پیشن گوئیاں ہیں، وہ ہمیں بائبل مقدس میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تیسری شہادت، کیا یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی میں کبھی یہ بات کہی کہ میں مصلوب ہونے کے لیے آیا ہوں اور میں فدیہ دوں گا؟ جی ہاں، بالکل. کئی دفعہ خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی رسول کی انجیل میں کئی دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ بات کہی کہ میں آیا ہوں تاکہ قربان کیا جاؤں، میں آیا ہوں تاکہ فدیہ دیا جائے، میں آیا ہوں تاکہ غیروں کے سامنے، غیروں کے درمیان میں پیش کیا جاؤں، وہ مجھ پہ سیاست کریں، مجھے مارتان کریں، مجھ پہ جو ہے وہ کوڑا ڈالیں، مجھے مصلوب کریں. خداوند یسوع مسیح نے بارہا اپنی مصلوبیت کا برملا اعلان کیا. تو خداوند یسوع مسیح تو جانتے تھے کہ میں مصلوب ہوں گا، اور اس نے کہا کہ اس جہاں کے لوگوں کو یونا کے علاوہ میں کوئی اور نشان نہیں دیتا. جس طرح یونا، مقدس یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رات رہا، ویسے ہی ابن آدم بھی 3 دن رات جو ہے وہ قبر میں رہے گا. خداوند یسوع مسیح تو اس بات کو جانتے تھے اور انہوں نے اعلان بھی کیا، اور ان کو پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ ہاں، میں مصلوب ہونے والا ہوں. اب ہمارے حلقوں میں یہ بات کہی جاتی ہے، ہماری جو ساتھ میں حلقے ہیں، جو اکثریت ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. انبیاء جو ہیں ان پہ خدا اتنا بڑا جرم یا اتنا بڑا ظلم یا اتنا بڑا جبر ہونے نہیں دے گا. عزیزو، انبیاء پہ ظلم و جبر ہوتا آیا ہے. آپ جانتے ہیں، آپ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے، بائبل مقدس کے وسیلہ سے جانتے ہیں کہ انبیاء پہ کس طرح سے ظلم ہوتا ہوا آیا ہے. انبیاء کو کس طرح سے مارا گیا، روندا گیا، کس طرح سے ان کو ستایا گیا، اور کس طرح سے ان کے ساتھ رویے پیش کیے گئے. آپ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے جان سکتے ہیں. نبی خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ انبیاء جو ہوتے ہیں خداوند کے پیروکار ہوتے ہیں، خداوند کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. عزیزو، چوتھی بات جو کہ اکثر و بیشتر پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جگہ ہمارے یہ دوسرا جو ہمارا حلقہ ہے ان کے سامنے یہ بات اکثر و بیشتر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خود مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ ان کے درمیان میں تقریباً 12 لوگوں کی وہ شہادتیں دیتے ہیں کہ تقریباً ان 12 لوگوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی جگہ پہ مصلوب ہوا. عزیزو، اگر میں یہ کہوں کہ ایک جگہ پہ جب ہمارے پاس ایک چیز کلیئر نہیں ہوتی نا، تو ہم اس بات کو مانتے نہیں ہیں. سائنس میں کوئی ایک بات بھی اگر ہمیں جز نارمل نہ لگے تو ہم اس کو رد کر دیتے ہیں. تو عزیزو، جب آپ خود جو اس بات پہ تنقید کرنے والے ہیں، جو اس بات کو رد کرنے والے خود اس قدر کنفیوز ہیں کہ 12 لوگوں کے حوالے دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی جگہ مصلوب ہوا ہے، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم اس بات کو مان لیں کہ خداوند یسوع مسیح خود نہیں بلکہ ان کی جگہ پہ کوئی اور مصلوب ہوا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود مصلوب ہوئے. اور ہمیں یہ واقعہ زیتون کے باغ میں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے جب رومی سپاہی آئے یہودا اسکریوتی کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے پیچھے آتے ہوئے انہوں نے آ کے خداوند یسوع مسیح کو پکڑا اور خداوند یسوع مسیح پہ سیاست کی گئی اور ان کو مصلوب کیا گیا. لیکن ان کے نزدیک ان 12 میں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودا اسکریوتی تھا، جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا، جس نے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ پکڑوایا، اس کی شکل بدل گئی اور وہ خداوند یسوع مسیح کی جگہ وہ مصلوب ہوا. بائبل مقدس اس بات کی بہت ہی کلیئرنس دیتی ہے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو یہ یہودا اسکریوتی ہے، اس کی کس طرح سے موت ہوئی. بائبل مقدس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھانسی دی اور وہ ادھر سے گرا اور ایک پتھر پہ ٹکرایا اور اس کی آنتیں باہر نکل آئیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ
کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا انکار مقدس پطرس نے کیا تھا. وہ کہتے ہیں مقدس پطرس جب ادھر گھوم رہے تھے, اس سین میں گھوم رہے تھے, تو ان کی شکل بدل گئی, وہ مصلوب ہوئے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے کہ مقدس پطرس جو ہیں, ہمیں بعد میں پوری بائبل مقدس میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ جگہ بجگہ خداوند کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ شمعون کرینی جس نے خداوند یسوع مسیح کی صلیب اٹھائی, وہ اس کی شکل بدل گئی. عزیزو, ہمیں دکھتا ہے تدفین کے عمل میں کہ شمعون کرینی جو ہیں ان کا بھی تدفین میں بڑا ذکر ہمیں ملتا ہے. جب آپ تفاسیر کو, تواریخ کو, کتابوں کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تدفین میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جو سپاہی پکڑنے کے لیے آئے, ان سپاہیوں میں سے کوئی ایک جو ہے اس کی شکل بدل گئی, جبکہ ایسا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ ساتھ رہے, اور جب سیاست ان پہ کی گئی تو خداوند یسوع مسیح یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ پکڑا گیا اور خداوند یسوع مسیح کو اسی وقت مصلوب کر دیا گیا, بلکہ خداوند یسوع مسیح پہ ایک لمبے وقت تک خداوند یسوع مسیح پہ سیاست کی گئی. ان کو سنہیڈن میں پیش کیا گیا, شرعی عدالت میں پیش کیا گیا, پیلاطوس کی عدالت میں پیش کیا گیا, ہیرودیس کی عدالت میں پیش کیا گیا. تو خداوند یسوع مسیح ان کو بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کے ساتھ جواب دیتے رہے. ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی اور بندہ بائبل مقدس کے جوابات دے سکے؟ عزیزو, خداوند یسوع مسیح ہی اپنی زندگی میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آئے, اور خداوند یسوع مسیح خود مصلوب ہوئے. آج ہم نے 4 طریقوں سے یہ بات جانی ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود مصلوب ہوئے. پہلا, خدا جھوٹ نہیں بولتا, خدا دھوکہ نہیں دیتا. اس نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا بیٹا آئے گا اور جہنم کا کفارہ دے گا, اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح آئے, انہوں نے جہنم کا کفارہ دیا. انبیاء کی پیشن گوئیاں پوری ہونی تھی, اور انبیاء کی پیشن گوئیاں تھی کہ آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں سے شفا ہوگی اور گناہوں کا چھٹکارا ہوگا. تو آفتاب صداقت آیا اور انبیاء کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی مصلوبیت کی شہادتیں دیں, اور وہ شہادتیں پوری ہوئیں. اس طرح اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی شاگرد یا کوئی اور ساتھ چلنے والے کی شکل بدل گئی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بائبل مقدس کے مطابق, حوالہ جات کے مطابق ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا, انہوں نے جواب دیے. خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے کہ آپ زندگی پائیں, کثرت کی زندگی پائیں, اور ان لوگوں کو جو آج آپ سے سوال پوچھتے ہیں ان کو خداوند کے کلام کے مطابق اور ان ریفرنسز کے مطابق جو میں نے آج آپ کو پیش کی ہیں, ان کے مطابق جواب دیں, اور ان کو احسن طریقے سے بتائیں کہ اگر آپ نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو یسوع مسیح کے پاس آئیں, جو کہتا ہے کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. دنیا کے تمام لوگ, کوئی بھی ہستی یہ بات نہیں کہتی کہ کوئی آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے. میرا اور آپ کا مسیحا بس اس بات کا برملا اعلان کرتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے. آئیں اس ہمیشہ کی زندگی کو قبول کریں اور اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل.